अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की तीसरे किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की तीसरी किस्त की जानिब। सियान उनकी अगली कोई बात सुने बगैर उठकर आ गई। वैसे भी वो जरीना बेगम के सामने आने से एहतराज ही करती थी। उसकी कोशिश होती वो बात भी कम से कम करे, फिर भी जरीना बेगम को उसके वजूद से तकलीफ ही होती। जरीना ने भिड़ा दरवाजा मुकम्मल तौर पे बंद किया और फिर से अमीर अली के पास अपनी जगह बैठ गईं। उनका अंदाज इंतहाई राजदाराना और चौकन्ना था। अमीर अली भी उन्हें गौर से देखने लगे। आपने लड़का और उसकी फैमिली देखी, कैसे लगे आपको? वो आहिस्ता आवाज में दिलचस्पी से पूछ रही थीं, जैसे किसी के सुन लिए जाने का डर हो। पहली मुलाकात में ही किसी की अच्छाई या बुराई का फैसला कैसे किया जा सकता है, और ना ही बताया जा सकता है कि कोई कैसा है। अमीर अली ने खासे मोहतात अल्फाज का सहारा लिया था, पर जरीना को फिर भी उनकी बात या राय पसंद नहीं आई। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि कमाल के घर वाले आपको कैसे लगे। रही बात अच्छाई बुराई की, तो बेगम अख्तर ने उनकी बहुत तारीफें की हैं। कमाल आला तालीम याफ्ता है, खाते पीते खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता है, बहुत शरीफ लड़का है, बज़ाहिर कोई ऐब भी नहीं है। बेगर्ज और बेलौस आदात का मालिक है। पहले अपनी 3 बहनों की शादियां की और सब्र से अपनी बारी का इंतजार किया। बहुत सी लड़कियों के वालिदैन ने खुद अपने मुंह से कमाल के रिश्ते का कहा, पर वो ऐसा सआदतमंद कि कहा मुझे अपने वालिदैन की पसंद पर एतबार है। जिसे वो मेरे लिए चुने, मैं उसी से शादी करूंगा। कमाल के घर वालों को हमारी ज़ियान बहुत पसंद आई है, क्योंकि उनकी बातों से बार बार इजहार हो रहा था। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। सरीना ने मजाजी खुदा को मुतासिर करने और कमाल के लिए हमवार करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ज़ियान पढ़ रही है, वो अभी 20 साल की भी पूरी नहीं हुई है, और कमाल लड़का नहीं, पूरा मर्द है। मुझे उसके घर वाले भी पसंद नहीं आए। अजीब शो ऑफ सती महसूस हुए हैं मुझे। कैसे ज़ियान का रिश्ता दे दूं उन्हें? अमीर अली ने लगी लिपटी रखे बगैर साफ इनकार कर दिया। सरीना की कनपटियां सुलग उठी। ठीक है, कमाल की उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है। 28 साल का है सिर्फ। उन्होंने मुबालगे की इंतहा ही तो कर दी। उसकी बड़ी बहन बता रही थी कि मेहनत कर करके और पढ़ाई में जान मारी की वजह से कमाल ज्यादा उम्र का लगने लगा है, वरना 28 साल कोई ऐसी भी ज्यादा उम्र नहीं है। आप भी तो मुझसे 6 साल बड़े हैं। मेरे माँ बाप ने तो आपकी उम्र और साथ पहली बीवी की बेटी पे भी एतराज नहीं किया था। आपने ज़ियान को सारी उम्र घर बिठा के रखना है क्या? उसकी शादी होगी, राबेल और मनाहिल की बारी आएगी ना। शुरू में जरीना बहुत गुस्से में थी, लेकिन आखिर में मसलहत के तहत नरम पड़ गईं। राबेल और मनाहिल अभी बहुत छोटी हैं। जिस तरह ज़ियान मेरी बेटी है, उस तरह वो भी मेरी ही औलादे हैं। मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ। वक्त आने पे सब काम हो जाएंगे। तुम खामखा हलकान मत किया करो खुद को। कैसे हलकान ना करूं मैं खुद को? आप बीमार रहते हैं, घड़ी भर का पता नहीं है। मैंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है। दुख सुख के सब मौसम आपके साथ काटे, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। मैं ज़ियान की दुश्मन थोड़ी हूँ। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो आपके जीते जी अपने घर की हो जाए। आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लाडली है वो आपकी। मैं सब जानती हूँ, तभी तो बेगम अख्तर को कहलवा कर कमाल को पहली मुलाकात में ही आपसे मिलवाने के लिए घर बुलवाया। मैं चाहती हूँ ज़ियान कदरदान ससुराल में जाए। पहली बार ही कमाल के घर वाले उस पे वारी सदक़े हो रहे थे। अच्छे लोग हैं। ज़ियान ऐश करेगी। कमाल उम्र में ज़ियान से थोड़ा बड़ा है, पर ये कोई ऐसा ऐप नहीं कि जिसको वजह बनाकर रिश्ता ठुकरा दिया जाए। ज्यादा उम्र के शौहर बीवी को खुश रखते हैं। आप नहीं चाहते तो मैं इनकार कहलवा दूंगी कमाल के घर वालों को। अमीर अली उनकी बातों और दलाइल से कायल होते जा रहे थे, तभी तो जरीना ने अंदाज बदला था। फिर उसके बाद वही हुआ जो जरीना बेगम चाह रही थी। अमीर अली एकदम नरम पड़ गए। ठीक है, तुम लड़के के घर जाओ, उसे देखो, रहन सहन का जायजा लो, छानबीन कराओ, उसके बाद देखा जाएगा। अमीर अली ने साफ रजामंदी तो नहीं दी थी, पर इनकार भी नहीं किया था। सरीना बहुत मसरूर थी, उनके लिए इतना ही बहुत था। बाकी के मराहिल आसान थे। अमीर अली की हैसियत वैसे भी कमजोर हो गई थी। उन्होंने बीमारी के दौरान तमाम जायदाद का वारिस सरीना बेगम को बना दिया था। इस वक्त हालात का तकाजा ही यही था। सरीना आसानी से मुख्तार कुल बन गई थी।
وہ خوش تھے کہ ان کی شوہر پرست شریک سفر زیان کا حق نہیں مارے گی، وہ ماں کی طرح ہی سوچے گی۔ پر سرینا کی نیت بدل چکی تھی۔ ان کی پہلی کوشش یہی تھی زیان کی جلد از جلد شادی ہو جائے، اس سے پہلے کہ کسی کمزور لمحے میں امیر علی کی محبت جاگ پڑے اور وہ پھر سے وکیل کو بلوا کے وصیت تبدیل کروا دیں۔ زیان جب تک یہاں تھی اس کا امکان 100% تھا، اس کی شادی کے بعد یہ خطرہ بھی ٹل جاتا، اور بعد میں اگر امیر علی وصیت میں تبدیلی کا بولتے تو کون سا انہیں یہ کام کرنے دینا تھا۔ ایک مفلوج معذور انسان کی کسی صحت مند ہاتھ پاؤں والے کے سامنے کہاں چلتی ہے؟ امیر علی کو رام کرنے کے بہت سے طریقے تھے اور وہ ان کے دلائل سے قائل ہو بھی جاتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں روبینہ آپا کو ساتھ لے کر بہت جلد خود کمال کے گھر جاؤں گی، ہر چیز کو دیکھ بھال کر پرکھ کر خود بتاؤں گی آپ کو۔ اگر مجھے کہیں ذرا سی بھی گڑبڑ لگی تو آپ سے پہلے میں خود انکار کر دوں گی۔ تم کتنی اچھی ہو زرینہ، میں سوچتا ہوں تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ وہ تہہ دل سے ان کے شکر گزار احسان مند تھے۔ ارے آپ ایسی باتیں نہ کریں، زرینہ دل میں بہت خوش تھیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، زیان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اس بار وہ تل ملا کر رہ گئیں کیونکہ امیر علی کے لہجے اور آنکھوں میں زیان کے لیے فکر مندی تھی، پر وہ وقت جذبات کے اظہار کے لیے مناسب نہیں تھا۔ انہیں کمال کے رشتے کے لیے راہ ہموار کرنی تھی۔ امیر علی سے زیادہ مشکل کام زیان کو منانے کا تھا۔ وہ ننگی تلوار تھی، کسی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پھر وہاب اس کے حصول کے لیے ہر راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہاب کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں زیان کی شادی کرنی تھی۔ زیان نے مٹھی میں تھامے نوٹ گنے بغیر ٹیبل پہ پھینکے۔ جس مقصد کے لیے اسے یہ روپے دیے گئے تھے وہ اس وقت اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر دماغ تھا کہ گھما پھرا کے ادھر ہی لیے جا رہا تھا۔ سرینا آنٹی نے اسے ابو کے پاس سے اٹھا دیا تھا۔ یقیناً انہوں نے آج آنے والے مہمانوں بلکہ خاص الخاص مہمانوں کے بارے میں ہی ان سے بات کرنی تھی۔ خوشی سے زرینہ آنٹی کا چہرہ چمک رہا تھا، جیسے آج ہی میدان مار کے رہیں گی۔ زیان مضطرب تھی۔ بوا رحمت کی ٹھکی چھپی نصیحتیں، زرینہ بیگم کی خوشی، امیر علی کی لا تعلقی اور بے نیازی، آنے والے مہمانوں کی دلچسپی اس کی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ شادی کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ اس کا ٹارگٹ یا مقصد نہیں تھا۔ پھر کیوں زرینہ بیگم اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ وہ خوش ہے، پرسکون ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زرینہ بیگم اس کی ہر خوشی چھیننے کے در پہ ہیں۔ مرد کی ضرورت اگر زندگی کا خاصہ اور لازمہ ٹھہرتی ہے تو اس کے سامنے مرد کا روپ باپ کی صورت میں موجود تھا، پر باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے خود کو اکیلا، کمزور اور بے بس ہی تصور کیا تھا۔ ماں کے حوالے سے تانے ہی سنے تھے، حقارت ہی سمیٹی تھی۔ اس نے سب حقارت، ذلت، بے بسی اکیلے ہی برداشت کی تھی۔ امیر علی نے تو اسے کبھی بھی زرینہ بیگم کی نفرت سے نہیں بچایا، نہ اس کی مدد کو آئے۔ اب وہاب جو اس کے بارے میں انتہائی حد تک جا کر سوچ رہا ہے، تب بھی تو وہ اکیلے ہی سہ رہی ہے نا، پھر وہ کیوں زرینہ بیگم کے سامنے جھکے سرنڈر کرے؟ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، باقی جو دل چاہے کریں، پر وہ کوئی تڑنے والا نہیں ہے، اتنی آسانی سے تو کسی صورت بھی ہار نہیں مانے گی، ناکون چنے چبوا دے گی۔ امیر علی اپنی بیگم کے سامنے بے بس ہوں گے؟ وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ انہیں ایسا کر کے دکھائے گی۔ زیان کے لبوں پہ سحر میں ڈوبا تبسم رقصاں تھا۔ زرینہ بیگم اگر اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ایک ثانیے کے لیے ڈرتی ضرور کہ زیان نے ہار نہ ماننے کا تہیا کر لیا تھا، اور یہ تو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ زیان ضد میں اپنی منواتی ہے۔ بے شک وہ ان سے خائف تھی، دبتی تھی، پر اس کے سرکش خیالات بدلے نہیں جا سکتے تھے۔ زرینہ روبینہ آپا سے فون پہ بات کر رہی تھیں۔ موضوع گفتگو کمال اور اس کی فیملی ہی تھی۔ کیسے ہیں لڑکے والے؟ روبینہ نے سوال کیا۔ مجھے تو سب بہت اچھے لگے ہیں، اور امیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ پھر آپ کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اچھی طرح چھان بین کروا کے بات آگے بڑھائی جائے۔ انہیں کمال کی عمر پہ بھی اعتراض ہے، اپنی بیٹی ننھی چوزی لگ رہی ہے، پر زیان ایسی بچی تو نہیں ہے کہ شادی جیسی ذمہ داری بھی نہ اٹھا سکے، زرینہ نے بتاتے ہوئے جیسے ناک ٹھو چڑھائی تھی۔ روبینہ نے متفق ہونے میں دیر نہیں لگائی، ویسے بھی لڑکیاں جلدی سیانی ہو جاتی ہیں۔ آپا، آپ کو اگلے ہفتے میرے ساتھ کمال کے گھر چلنا ہے،
میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا تھا۔ سرینا نے باتوں باتوں کے دوران اچانک انہیں بتایا تو وہ پریشان سی ہو گئیں۔ کس دن جانا ہے؟ آپ فکر مت کریں، جب وہاب آفس میں ہوگا ہم تب چلیں گے۔ آپ کے بھائی نے فضول کی پخ لگا دی ہے کہ لڑکے کے گھر جاؤ، سب سے ملو، جائزہ لو۔ سرینا ان کی پریشانی کی وجہ جانتی تھی، تبھی تو فوراً تسلی دی۔ تم جانے سے ایک دن پہلے مجھے بتا دینا۔ ہاں میں بتا دوں گی۔ روبینہ غائب دماغی سے سر ہلانے لگیں۔ رائنا رات سے مائیوں بیٹھ رہی تھی۔ ٹھیک 7 دن بعد اس کی بارات آنی تھی۔ وہ سب چنڈال چوکڑی بہت خوش اور پرجوش تھی۔ کومل اور رنم نے روایتی انداز کے سوٹ سلوائے تھے۔ کومل تو خاص طور پر پرجوش تھی۔ اس کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پراندے کو اس نے 100 بار کندھے کے آگے پیچھے ڈال کے دیکھا، جبکہ اس کے برعکس رنم ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی۔ سبز چوڑی دار پجامے، پیلی شرٹ، ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ بڑا مشرقی اور الگ سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ بالوں میں پراندہ اور موتیے کے گجرے دیکھ کر فراز اور اشر نے بے اختیار ہی واو کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد کا رنگ کچھ اور بھی گہرا ہو گیا۔ جوان لڑکیوں کے نقرے قہقہے، شور ہنگامہ، موج مستی ماحول پہ چھائے خوبصورتی کے رنگوں کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ ڈھولک کومل کے قبضے میں تھی۔ رائنا کی کزن کے ساتھ مل کر اس نے شادی بیاہ کے گانوں کی خوب ہی ٹانگ توڑی۔ رائنا ان سب کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ رنم ہنگامے شور شرابے سے تھک ہار کر رائنا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رائنا نے سر سے ڈھلکتا آنچل ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، تم سب کے ساتھ انجوائے کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے پاس بیٹھوں، باتیں کروں۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو کہاں ہاتھ آؤ گی؟ رنم مسکراتے ہوئے شگفتہ انداز میں بولی۔ شادی کے بعد میں نے شہریار کے گھر ہی جانا ہے، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، تم جب چاہو آ سکتی ہو۔ رائنا مسکرائی۔ رنم نے ایک نظر ڈھولک بجاتی لڑکیوں پہ ڈالی۔ ان میں کومل سب سے پیش تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ رائنا بھی مسکرا رہی تھی۔ کومل ایسی ہی تھی، زندگی کے ہر پل سے خوشی کشید کرنے والی، شرارتی، ہنسوڑ جذباتی۔ چند لمحے ڈھولک بجاتی کومل کو دیکھنے کے بعد رنم پھر سے رائنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے برائڈل لے لیا؟ شو روم والے نے کل کی ڈیٹ دی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا۔ نہیں، رائنا نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ فنکشن ختم ہو جائے تو بتاؤں گی۔ ویسے شہریار کے گھر والے میرا برائڈل اور دیگر سب چیزیں لے آئے ہیں، ادھر سے فارغ ہو کر دکھاؤں گی۔ رائنا کی بات پر وہ سر ہلانے لگی۔ رائنا نے تقریب ختم ہونے کے بعد کچھ بتانے کا بولا تھا۔ رنم کو شدت سے انتظار تھا کہ کب فنکشن ختم ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر جاری ہنگامہ ختم ہوا تو ان سب کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ رائنا کے کمرے میں ہی رنم اور کومل کا بسیرا تھا۔ وہ تو آتے ہی بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی، پر رنم کو رائنا کا کچھ گھنٹے پہلے والا پراسرار انداز ہضم نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو اس نے فوراً یاد دہانی کرائی۔ تم نے مجھے کچھ بتانا تھا رائنا؟ او ہاں، وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں اس کی گھریلو ملازمہ کافی کے 3 مگ ٹرے میں رکھے ان کے لیے لائی۔ رنم نے تو بےتابی سے اپنا مگ اٹھایا۔ رائنا ملازمہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رائنا نے اپنا مگ اٹھایا۔ برائڈل اور جیولری سب ماما کے روم میں ہے، میں نے ملازمہ کو لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ رنم کو بتا رہی تھی۔ کیسا برائڈل اور جیولری؟ کومل نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ملازمہ شاپرز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادھر سامنے ٹیبل پہ رکھ دو۔ رائنا نے اشارہ کیا تو اس نے ٹیبل سے باقی سب سامان اٹھا کر تمام شاپرز وہاں رکھ دیے۔ رائنا نے شاپرز کھول کر سب سامان باہر نکالا۔ کومل حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ یہ ہے میرا برائڈل جو شہریار نے خود لیا ہے۔ رائنا نے ایک عام سا اور روسی سوٹ دیکھنے کے لیے ان کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا برائڈل ہے؟ اتنا عام سا؟ کومل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رائنا کا شادی کا جوڑا اتنا کم قیمت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک کہ رائنا کے سسرالی اسٹیٹس میں رائنا کے پاپا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پر ان کی حالت ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بہو کے لیے شاندار سا برائڈل نہ بنا سکتے۔ رنم کی آنکھوں میں وہی کومل والا سوال تھا۔ یہ برائڈل شہریار نے خالصتاً اپنی کمائی سے خریدا ہے، اتنا کم قیمت بھی نہیں ہے، پورے 30,000 کا ہے۔
حالانکہ پاپا نے جیولری، برائڈل، سینڈلز، ہر چیز کا آرڈر کر دیا تھا، پر شہریار نے منع کر دیا۔ انہوں نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ جہیز لیں گے، نہ اپنے سسرال والوں کی کوئی مدد لیں گے، اور تو اور شہریار نے اپنے گھر والوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ مت لیں۔ شہریار نے میرے لیے سب کچھ خود اپنی کمائی سے کیا ہے۔ رائنا کے لہجے میں بے پناہ فخر اور غرور تھا۔ شہریار کی خریدی گئی کم قیمت چیزیں ان چیزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں جو وہ اپنے پاپا کے گھر میں استعمال کرتی رہی تھی۔ کوائٹ امیزنگ رائنا، رنم حیرانی کے حصار سے باہر آئی۔ شہریار نے پاپا سے بولا ہے وہ آہستہ آہستہ خود سب کچھ بنائیں گے، فی الحال ان کے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے ولیمے کا جوڑا بھی خود خریدا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ناقابل یقین خبر سنا رہی تھی۔ اور تمہارے پاپا نے شادی پہ جو لگژری فلیٹ تمہیں گفٹ کرنا تھا اس کا کیا بنا؟ رنم کو اچانک یاد آیا۔ شہریار نے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم پاپا سے کچھ مت لینا، میرے پاس جو ہے تم اسی میں گزارا کرو گی۔ وہ بہت خوددار ہیں رنم۔ رائنا کی آواز میں ایک خاص قسم کا فخر اور غرور تھا۔ تم کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کومل نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ شہریار اتنے خوددار ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی خوشی ان سب چیزوں سمیت مجھے قبول کرتا، لیکن شہریار کو اپنی محنت پہ بھروسہ ہے۔ وہ سسرال کے بلبوتے پہ ترقی کرنا، آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تم گزارا کر لو گی؟ رنم نے سوال کیا۔ ہاں، میں شہریار کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کر لوں گی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رائنا کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رنم بے پناہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت انوکھا اور حیران کن تھا۔ رائنا جیسی آسائشوں میں پلی بڑھی لڑکی محبت کے بلبوتے پہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال میں رہنے کا عزم کر چکی تھی۔ وہ شہریار کی طرف سے آئے عام سے عروسی سوٹ اور زیورات کے باوجود خوش تھی، اور شہریار جیسے خوددار کردار تو صرف کہانیوں، فلموں اور ڈراموں میں ہی نظر آتے ہیں، جو گھر آئی لکشمی کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ باقی رات رنم کو نیند ہی نہیں آئی۔ وہ شہریار اور رائنا کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ سرینا تیار ہو کر روبینہ آپا کے گھر آ گئی تھی۔ وہاب حسب معمول اپنے آفس میں تھا۔ سرینا نے اس کی عدم موجودگی سے اطمینان سا محسوس کیا، کیونکہ اس کی موجودگی میں کچھ چھپانا دشوار تھا۔ ایک دفعہ زیان کے ساتھ کمال کا رشتہ طے ہو جاتا، پھر بات کی بات میں دیکھی جاتی۔ فی الحال زرینہ وہاب کے تیور اور دھمکی دونوں سے خائف تھی۔ آپا جلدی کریں نا، وہ بڑے صبر سے روبینہ آپا کو بالوں میں برش کرتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں کمال احمد کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ وہ اسی مقصد کے لیے روبینہ آپا کی طرف آئی تھی۔ کل رات بطور خاص انہیں فون پہ یاد دہانی کروائی تھی کہ میرے آنے سے پہلے تیار رہیے گا۔ ابھی آنے سے پہلے بھی انہوں نے آپا کو فون کیا تھا کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ یہاں پہنچی تو وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ ان کے شور مچانے پہ انہوں نے کپڑے بدلے، بال بنانے کے بعد انہوں نے پورے آرام و سکون کے ساتھ چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ چلیں؟ روبینہ زرینہ کی طرف مڑی جو اضطراب کے عالم میں تھی۔ ہاں آپا چلیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ سرینا پہ اجلت سوار تھی۔ کمال کے گھر ان کا استقبال سب سے پہلے گیٹ پہ متعین چوکیدار نے کیا۔ سرینا اندر آ کر جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ گھر پرانے وقتوں کا تعمیر شدہ تھا، اس لیے اس میں جدیدیت مفقود ہی تھی۔ کمال کی والدہ عفت خانم انہیں دیکھ کر پریشان اور ہراساں سی نظر آئیں، حالانکہ زرینہ نے 2 دن پہلے ہی اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے خیر مقدمی چہرے پہ سجاتے ہوئے حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ یہاں جگہ جگہ بے ترتیبی نظر آ رہی تھی، شاید صفائی کرنے والی نہیں آئی تھی۔ سرینا نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا، جو بعد میں درست بھی ثابت ہوا۔ عفت خانم شرمندہ انداز میں بتا رہی تھی کہ صفائی کرنے والی پورے ہفتے سے غائب ہے، تبھی گھر کا یہ حال ہے۔ سرینا نے دل میں کہا۔ عفت خانم گزشتہ 40 منٹ سے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک بار مروتن بھی دونوں بہنوں سے چائے پانی کا نہیں پوچھا۔ بہت دیر بعد جب روبینہ نے بیزار ہو کر سرینا کو آنکھوں میں اٹھنے کا اشارہ کیا تو تب عفت خانم کو مہمانوں کی خاطر مدارت کا خیال آیا۔ اصل میں ہماری کھانا بنانے والی پچھلے ہفتے سے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے،
کھانا بنا کر وہ فریج میں رکھ گئی تھی. کمال اور میں گرم کر کے کھا لیتے ہیں. روٹی کمال ہوٹل سے لے آتا ہے. میں صرف چائے ہی مشکل سے بنا پاتی ہوں. جوڑوں کے درد نے لاچار کر دیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا مجھ سے. لیکن آپ دونوں تو خاص الخاص ہیں ہمارے لیے. میں چائے بنا کر لاتی ہوں. عفت خانم وضاحت دینے کے بعد باورچی خانے کی طرف چلی گئیں. روبینہ کی نگاہ پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی. سامنے رنگ اتری دیوار پہ ایک تصویر فریم میں ٹنگی تھی. انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس کی ہے. سرینا نے فوراً ان کا سوال سمجھ لیا. یہ کمال کی فوٹو ہے. عفت خانم کا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جس کا رشتہ زیان کے لیے آیا ہے. روبینہ سر ہلا کر رہ گئیں. وہ معنی خیز نگاہوں سے سرینا کی طرف دیکھ رہی تھیں. انہیں عفت خانم، گھر اور کمال کی فوٹو کچھ بھی پسند نہ آیا تھا. بندہ مہمانوں کا ہی خیال کر لیتا ہے. پورے 1 گھنٹے بعد عفت خانم کو چائے پانی کا خیال آیا تھا. روبینہ اٹھنا چاہ رہی تھی پر سرینا نے ہاتھ پکڑ کر اس عمل سے باز رکھا. وہ کون سا یہاں خوشی سے بیٹھی تھی؟ رشتے کا خیال نہ ہوتا تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی. فطرتاً وہ صفائی پسند اور سلیقہ مند عورت تھی. یہاں جگہ جگہ گرد، مٹی، دھول اور بے ترتیبی دیکھ کر ان کی نفاست پسند طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی. اسی وجہ سے عفت خانم کی بنائی چائے کے چند گھونٹ زبردستی پیے. کالی بدرنگ بدذائقہ چائے تھی، ساتھ باسی فروٹ کیک. حالانکہ زرینہ آتے ہی ان کے گھر کیک، مٹھائی اور کافی سارا موسمی فروٹ بھی لائی تھی. عفت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان میں سے ہی کچھ مہمانوں کے آگے رکھ دیتی. چائے پی کر عفت خانم کے لاکھ روکنے کے باوجود دونوں وہاں سے اٹھائیں. باہر نکل کر سکون کا سانس لیا جیسے جیل سے رہائی لی ہو. عفت خانم کے گھر عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی جو وہاں بیٹھے مسلسل محسوس ہوتی رہی. پھر زرینہ نے ایک بار بھی اظہار نہیں کیا. انہیں کھٹیا سی خوشی ہو رہی تھی. سیان کو کمال کے گھر میں جو جو مسائل پیش آنے تھے اس کا اندازہ زرینہ کو قبل اس وقت ہی ہو گیا تھا. زیان کا سارا غرور، نخرہ، اکڑ تھری کی تھری رہ جانے والی تھی. امیر علی اپنے باپ کے گھر میں اس نے بہت عیش کر لیے تھے. اب عفت خانم کے گھر بھگتنے کی باری اس کی تھی. سرینا بہت مسرور تھی. سرینا امیر علی کے بیڈ کے پاس کرسی رکھے اس پہ بیٹھی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی. سب اپنے اپنے کمروں میں تھے. میں دیکھ آئی ہوں آپا روبینہ کے ساتھ کمال کا گھر. اتنا بول کر وہ چپ ہو گئیں. وہ دراصل ان کے تجسس کو ابھارنا چاہ رہی تھی. امیر علی خاموشی سے ان کے اگلے جملے کا انتظار کر رہے تھے. سو زرینہ خود ہی پھر سے شروع ہو گئیں. اتنے بڑے گھر میں صرف عفت خانم تھی. کمال آفس میں تھا. انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے خاطر مدارت کی کہ دل خوش ہو گیا ہے. سیان وہاں راج کرے گی راج، نہ کوئی روک نہ ٹوک، سب اپنی مرضی سے کرے گی. میں تو کہتی ہوں کہ اب کوئی چھوٹی موٹی سی رسم ہی کر لیں اور ساتھ ہی شادی کی تیاری کریں. تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ان کی اتنی باتوں کے جواب میں انہوں نے مختصر سوال کیا. پر زرینہ تیار تھی. کمال بہت اچھا لڑکا ہے، انہیں شادی کی جلدی ہے. ایسا نہ ہو یہاں سے مایوس ہو کر وہ کسی اور طرف کا رخ کریں اور زیان بیٹھی رہ جائے. آخری جملے پہ امیر علی نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا. میری بیٹی میں کوئی عیب یا کردار میں خرابی نہیں ہے. لاکھوں میں ایک ہے وہ. بہت اچھا مقدر ہوگا اس کا. اللہ نہ کرے وہ بیٹھی رہے. امیر علی اچانک تلخ ہو گئے. سرینا وقتی طور پہ خاموش ہو گئیں پر امیر علی کا رویہ حیران کن تھا. وہ جلدی زیان نامی بلا کو سر سے اتارنا چاہ رہی تھیں. اس میں اتنی ہی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں. ادھر امیر علی کی محبت جاگ اٹھی تھی. میرا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. سرینا نے فوراً مصلحت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا. زیان ماشاءاللہ خوبصورت ہے، تبھی تو کمال جیسے نوجوان کا رشتہ آیا ہے. انہوں نے بمشکل خود کو مرد کہنے سے روکا. زیان میں کوئی کمی عیب نہیں ہے. میں تو ہر وقت آپ کی صحت کی طرف سے پریشان رہتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں. بوجھ کہتے کہتے سرینا نے بر وقت فرض بولا تھا. دل ہی دل میں خود کو داد بھی دی تھی. ہاں دیکھو کیا حکم میرے رب کا، وہ اچھی ہی کرے گا. امیر علی نے آنکھیں موند لی تھیں جیسے اب مزید کوئی بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں. سرینا کو دل میں بہت غصہ آیا. افشاں بیگم اور ملک جہانگیر دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے. موسم بہت خوبصورت تھا. ملک جہانگیر نے بہت دن بعد لان میں بیٹھ کر چائے پینے کی فرمائش کی تھی. ملک صاحب آپ اپنے دوست کے گھر دوبارہ کب جائیں گے؟
پہلے آپ بہت جلدی میں تھے۔ افشاں بیگم کے دل میں اس وقت اچانک یہ بات آئی تھی۔ انہوں نے قصہ چھیڑ کر ملک جہانگیر کی توجہ پھر سے زیر التوا مسئلے کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ ہاں جاؤں گا سیال کی طرف بھی۔ اس نے بولا تو تھا کہ پہلے اپنی بیٹی کی رائے لوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ چائے سپ کرتے ہوئے ملک جہانگیر نے اطمینان سے افشاں بیگم کو جواب دیا، ویسے ماس کی جگہ ایبک کی بات چلا کر آپ نے اچھا نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے دل میں یہ بات ہو، تبھی تو میرا ایبک خاموش خاموش سا رہنے لگا ہے۔ افشاں بیگم نے نازک سی بات کر دی تھی، میں ایبک کا باپ ہوں، اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی مہربانی ہوگی ملک صاحب اگر آپ ایسا کریں تو۔ جواباً وہ مسکرانے لگے، تم فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں فکر نہیں کرتی، پر ماس کے بارے میں بھی سوچیں، وہ پردیس جا کر بیٹھ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گوری بغل میں داب کر لے آئے۔ ایک ماں کی حیثیت سے افشاں بیگم کی پریشانی فطری تھی۔ ماس کا بھی کرنا پڑے گا کچھ۔ سچ پوچھو تو احمد سیال کی بیٹی میں نے اس نالائق کے لیے ہی پسند کی تھی۔ وہ ناخلف مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ پہلے بڑے بھائی کی شادی کریں۔ ملک جہانگیر تھوڑے تلخ ہو گئے تھے، اس لیے افشاں بیگم نے فوراً ہی ان سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ رائنا پارلر جانے کے لیے تیار تھی۔ ملازمہ اس کا عروسی لباس اور دیگر چیزیں رکھ رہی تھی۔ کومل اور انم دونوں اس کے ساتھ جا رہی تھیں۔ تمہیں اپنا برائڈل پسند ہے؟ گاڑی پارلر جانے والی سڑک پہ مڑ رہی تھی جب کومل نے گھما پھرا کر تیسری بار یہی سوال کیا۔ ہاں مجھے بہت پسند ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ تمہیں اس آرڈینری ڈریس کو پہن کر آکورڈ فیل نہیں ہوگا؟ کومل نے اب ایک نئے زاویے سے سوال کیا۔ کیوں آکورڈ فیل ہوگا؟ ساری عمر اپنے پاپا کے دیے ہوئے پیسوں سے خریداری کی ہے، بے دردی سے رقم خرچ کی ہے، یہ شہریار نے اپنی کمائی سے خریدا ہے، مجھے فخر ہے اس پہ۔ رائنا اس بار قدرے غصے سے بولی تو کومل جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ دلہن بن کر رائنا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا عروسی لباس اور جیولری اتنی قیمتی نہیں تھی، پر ایسی کئی گزری بھی نہیں تھی۔ شہریار کو جاب شروع کیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی سب کچھ لیا تھا۔ نہ تو اس نے اپنے والدین سے شادی جیسا معاشرتی فرض نبھانے کے لیے کوئی مالی مدد لی تھی اور نہ ہی رائنا کے پاپا سے کچھ لینا گوارا کیا تھا۔ اسے اپنی محنت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ اکثر نوجوانوں کی طرح شارٹ کٹ جیسے راستوں سے راتوں رات ترقی کی منازل طے کرنے والے خواب نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جاب کے ساتھ اپنا پارٹ ٹائم بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ اس نے رائنا کے لیے شادی کی خریداری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا تھا۔ اسے جب رائنا کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو انجانے سے تفاخر سے اس کی گردن اور سر اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ رائنا کے مقابلے میں اپنی حیثیت پہ شرمندہ نہیں ہے۔ اس کے پاس رائنا کے پاپا جتنی دولت نہیں تھی، لیکن اس کے انداز اور شخصیت سے کسی بھی قسم کا احساس کمتری نہیں جھلک رہا تھا۔ رنم رائنا سے قدرے دور کھڑی اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ اگر ایسا برائڈل ڈریس اس کا ہوتا تو وہ اتنے مہمانوں کے بیچ کبھی نہ پہنتی، پر رائنا کتنی مسرور تھی۔ رنم کے لیے تو یہ بات ہی حیران کن تھی کہ شہریار رائنا سے کم حیثیت ہونے کے باوجود سسرال سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بہت آسانی سے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ رائنا کے پاپا بیٹی کو گھر، گاڑی، بینک بیلنس، بیش قیمت فرنیچر، زیورات سب کچھ ہی تو دینا چاہ رہے تھے، پر شہریار نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا تھا اور رائنا کو بھی سختی سے منع کیا تھا۔ رنم جلد از جلد گھر جا کر اپنے پاپا سے یہ خبر شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ روبینہ آپا آئی ہوئی تھیں۔ کمال اور عفت خانم کے گھر سے واپسی کے بعد آج زرینہ کے ہاں ان کا پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد بہن سے ان کی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کمال کے بارے میں امیر علی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران روبینہ نے اچانک بہن سے یہ سوال کر لیا، امیر بھائی نے کیا فیصلہ کیا کمال کے رشتے کے بارے میں؟ ابھی تک تو اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا ہے۔ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ وہ برا سمو بناتے ہوئے بولی۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے کمال کی ماں سے مل کر ذرا بھی کسی خلوص یا گرم جوشی کا احساس نہیں ہوا۔ پھر گھر کی حالت کیسی عجیب سی ہے، اوپر سے کمال کی جو فوٹو میں نے دیکھی
مجھے کمال بھی پسند نہیں آیا ہے، اتنی زیادہ عمر کا لگ رہا ہے، کم سے کم لڑکا زیان کے جوڑ کا ہو۔ روبینہ نے تو بڑے عام سے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، پر زرینہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ روبینہ آپا، کمال اس کے گھر اور اس کی ماں عفت خانم کے خلاف بولتے ہوئے در حقیقت زیان کی سائڈ لے رہی تھی، اور یہی اس معاملے کا اختلافی پہلو تھا۔ اتنی بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے کمال، رہی گھر کی بات تو اچھا کماتا کھاتا لڑکا ہے، گھر بھی ٹھیک کروا لے گا، زیان کے عیش ہوں گے، نندے اپنے گھروں کی ہیں، ساس بوڑھی اور بیمار ہے، اس کا اپنا راج ہوگا۔ زرینہ بڑھ بڑھ کر کمال کی حمایت میں بول رہی تھی، پر بہن کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس سے متفق نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ لاکھ بری ہونے کے باوجود زرینہ کی طرح دشمنی اور بدگمانی میں اندھے ہو جانے والوں میں شامل نہیں تھی۔ وہاب ان کا لاڈلا بیٹا زیان کی محبت میں پاگل تھا، اس کی خوشی دیکھتے ہوئے روبینہ ماں ہونے کی حیثیت سے چاہ رہی تھی کہ زیان کا رشتہ وہاب سے طے ہو جائے، پر زرینہ ان کی ماں جائی اس حق میں نہیں تھی۔ روبینہ اپنی بہن کی فطرت، ہر دھرمی اور ضد سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے انہیں 1% بھی امید نہیں تھی کہ زرینہ اس رشتے پہ آمادہ ہوگی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پر کمال کی صورت میں زرینہ نے زیان کے لیے جو رشتہ اسے دکھایا تھا وہ بھی زیان کے لیے ہر لحاظ سے ناموزوں تھا۔ چپ چاپ خاموش گہری اداس آنکھوں والی زیان پہ نہ جانے کیوں انہیں رہ رہ کر ترس آ رہا تھا۔ زیان کالج سے لوٹی تو گھر میں سناٹا تھا، ویسے بھی اس وقت سب کھانا کھا کر آرام کرتے تھے۔ آفاق، رابیل اور مناہل اس سے پہلے گھر آتے اور کھانا کھا کر اپنے کمرے کی راہ لیتے۔ زیان کی کالج سے گھر واپسی پہ کوئی بھی باہر نہ نکلتا سوائے بوا کے، وہ ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی اور ایک ایک چیز کی فکر کرتی۔ عرصہ دراز سے اس گھر میں تھی، سو مکینوں کے مزاج سے واقف تھی۔ زیان نے بیگ ٹیبل پہ رکھا، پاؤں جرابوں اور شوز کی قید سے آزاد کیے۔ موسم میں خنکی تھی، اس نے لینن کا سوٹ الماری سے نکالا اور یونیفارم اتار کر وہی پہنا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر ہی آ رہی تھی جب بوا سے مت پھیڑ ہوئی۔ السلام علیکم بوا، زیان نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ نہال سی ہو گئیں۔ کتنے دن بعد انہوں نے آج اس کا ہلکا پھلکا موڈ دیکھا، وہ اداس یا پسمردہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو بیٹی، انہوں نے محبت سے اسے تکتے ہوئے پوچھا۔ بوا، کل سے ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹ سپیک شروع ہو رہا ہے، میں نے بھی ایک ڈرامے میں حصہ لیا ہے، کل وہ ڈرامہ ہماری کلاس کالج اسٹیج پر ایکٹ کرے گی، سب میری بہت تعریف کر رہے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں، وہ بے پناہ خوش تھی۔ اچھا، تو کل تم ڈرامے میں حصہ لوگی، اسے خوش دیکھ کر بوا بھی خوش تھی۔ بوا، کل میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کالج جاؤں گی، ڈرائیور کے ساتھ نہیں۔ ہاں، میں اسے بتا دوں گی، تم بے شک اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جانا، اب تم آؤ ہاتھ منہ دھو کر، میں کھانا لا رہی ہوں۔ بوا، آج مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیسے بھوک نہیں ہے، میں نے تمہاری پسند کی چیزیں بنائی ہیں، بوا نے پیار بھرا اصرار کیا۔ رات کو کھا لوں گی نا، سچی ابھی بھوک نہیں ہے، آپ چائے کے ساتھ 2 کباب فرائی کر دیں مجھے۔ بوا مایوسی ہو گئی تو زیان سے رہا نہیں گیا، جھٹ چائے کا بول دیا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ بوا کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ وہ کچن میں گئی تو زیان پھر سے کل کے دن کے خیال میں ڈوب گئی، جب کل اسے اسٹیج پہ ڈرامہ ایکٹ کرنا تھا، اپنا رول ادا کرنا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی اور نیند تھی کہ آنے کا نام نہ لے رہی تھی، کروٹیں لینے کے باوجود نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ زیان بستر سے اٹھی اور کپڑوں کی الماری کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کھول چکی تھی۔ اوپر والے خانے میں ایک کالا شاپر رکھا تھا، زیان نے ہاتھ بڑھا کر وہ شاپر اتارا۔ اندر شاپر میں امیر علی کا براؤن کرتا اور سفید شلوار تھی، ایک چھوٹے لفافے میں مونچھیں تھیں، ساتھ ہی استعمال کے عام چپل بھی تھے جو سائز میں اس کے نرم و نازک پاؤں سے تھوڑے زیادہ تھے۔ اس نے یہی سوٹ پہن کر اور نقلی مونچھیں لگا کر ریہرسل کی تھی اور سب ٹیچر ساتھی طالبات سے خوب داد وصول کی تھی۔ آواز بدلنے میں اس کا کافی تجربہ ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے جب وہ اپنے مقال میں بول رہی تھی تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آواز کسی لڑکی کی ہے، بالکل مردانہ آواز محسوس ہو رہی تھی۔ زیان نے شاپر بستر پہ اپنے سرہانے رکھ لیا، لائٹ بند کر کے وہ پھر سے بستر پر دراز ہو گئی۔ اس بار نیند کے مہربان ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے پہلے کھلی، لیکن اس کے لیے یہ مناسب وقت تھا، وہ دوبارہ سوئی نہیں۔
باتھ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے. اب اس کے جسم پر براؤن کرتا اور سفید شلوار تھی. کرتا بہت کھلا اور شلوار لمبی تھی. شلوار اس نے نیفے والی جگہ سے موڑ کر اندر کر لی. اب اس کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی، مگر کرتا چوں کا توں تھا. یہ بات اس کے حق میں جا رہی تھی، کیونکہ کھلے کرتے نے اس کے جسمانی نشیب و فراز کو کافی حد تک چھپا لیا تھا. ویسے بھی تو وہ دبلی پتلی سی تھی. اب بالوں کا مسئلہ تھا. زیان کے بال لمبے کمر سے نیچے تک جا رہے تھے. اس نے موڑ کر بل دے کر چٹیا سی بنائی، پھر اس چٹیا کو بل دے کر سر کے گرد گولائی میں لپیٹ کر سر کے بالوں پہ مضبوطی سے ڈھیر ساری پنیں لگا دیں. اب بالوں کا آسانی سے کھلنا کافی مشکل تھا. پھر زیان نے اپنی سفید چادر نکالی، اسے لمبائی میں طے لگا کر درمیانے سائز کے دوپٹے کی شکل دی. اب اسی چادر نما دوپٹے کو اس نے سر کے گرد پگڑی کی صورت میں لپیٹ دیا. اب اس کے سر کے بال ماتھے کے اوپر والا حصہ پگڑی میں چھپ گیا تھا. کانوں میں پہنی گئی چھوٹی چھوٹی بالیاں وہ رات کو ہی نکال چکی تھی. باقی کسی قسم کی جویلری وہ پہنتی ہی نہیں تھی. ہاں، کلائی میں ایک موٹا سا کڑا خاص طور پر پہنا تھا جو لڑکے عام طور پر پہنتے تھے. ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن وہ کاٹ چکی تھی. تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک ثانیے کے لیے پہچان ہی نہیں پائی کہ آئینے میں نظر آنے والی صورت اسی کی ہے. مونچھیں لگانے سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی. اب کہیں سے بھی وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ دبلا پتلا نوعمر لڑکا نظر آ رہی تھی. ڈھیلے ڈھالے کرتے اور نقلی مونچھوں کے اضافے نے بہت کچھ چھپا لیا تھا. وہ اپنے بہروپ سے پوری طرح مطمئن تھی. بس گھر سے نکلنے کا مرحلہ باقی تھا. بوا کو اس نے رات میں ہی کہہ دیا تھا کہ صبح وہ ناشتہ نہیں کرے گی، نہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جائے گی. 6-7 ماہ سے وہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جا رہی تھی، ورنہ پہلے وین اسے کالج چھوڑتی اور گھر واپس لاتی تھی. جب سے نیا ڈرائیور آیا تھا تب سے وہ اس کے ساتھ جاتی تھی، پر آج ڈرائیور کے ساتھ کالج جانا اس کے پروگرام میں شامل نہیں تھا. صبح کے 7 بجتے ہی زیان نے اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر خود کو پیچھے کیے باہر جھانکا. کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. رابیل، مناہل اور آفاق تینوں 8 بجے ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلتے. زیان بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. وہ سب سے آخر میں زیان کو کالج چھوڑتا، پر آج زیان نے پروگرام بدل لیا تھا. وہ اٹھ چکی تھی اور ناشتے کی تیاری میں لگی تھی. ان کے ساتھ مدد کروانے کے لیے سمینہ بھی تھی. گویا زیان کے لیے میدان صاف تھا. اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی امیر علی کی مردانہ رسٹ واچ اٹھا کر اپنی کلائی پہ باندھی. یہ قیمتی مردانہ گھڑی اس کی کلائی میں کافی ڈھیلی تھی، پر زیان کو غنیمت لگ رہی تھی. امیر علی کی یہ گھڑی کافی پرانی تھی. کچھ دن پہلے ہی زیان کو دراز میں سب سے نچلے حصے میں پڑی نظر آئی تو اس نے اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دی. یہ رسٹ واچ اس مردانہ بہروپ پہ بہت کام آ رہی تھی جو زیان نے اس وقت دھارا ہوا تھا. پاؤں میں ناپ سے قدرے بڑے سلیپر پہن کر اس نے آخری بار آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا. بہروپ مکمل تھا. اس نے مطمئن ہو کر گھر سے نکلنے سے قبل ایک بار پھر باہر کا جائزہ لیا. کچن اس کے بیڈ روم کے مخالف سمت میں قدرے الگ جگہ بنا ہوا تھا. وہ اگر اپنے کمرے سے نکل کر بیرونی گیٹ تک جاتی تو کسی کی بھی نظروں میں نہ آتی، کیونکہ بوا اور سمینہ کچن میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی. سرینا بیگم 9 بجے بیدار ہو کر ناشتہ کرتی. تینوں بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے جبکہ ڈرائیور اپنے کوارٹر میں تھا. فی الحال کوئی اور نہیں تھا جس کی نظر زیان پر پڑتی. اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر پہلا قدم رکھا اور پھر تقریباً بھاگنے والے انداز میں کمرے سے گیٹ تک کا فاصلہ طے کیا. گیٹ سے باہر کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا دل خوشی سے ولیوں اچھل رہا تھا. سرمستی کا احساس رگو پے میں بھر چکا تھا. اسے پہچانا نہیں گیا. وہ نئے روپ میں قبول کی جا چکی ہے. گویا اس نے ڈرامے کے لیے جو مردانہ روپ دھارا تھا وہ 100% کامیاب تھا. بہروپ مکمل تھا. یہ خیال آتے ہی اس کی چال میں اور بھی اعتماد آ گیا تھا. وہ ٹہلنے کے انداز میں آرام سے چلنے لگی. کچھ آگے چند قدموں کے فاصلے پہ ایک مارکیٹ تھی. زیادہ تر دکانیں بند تھیں، ایک آدھ ہی کھلی تھی. دکانوں سے آگے کنارے پہ کھڑے 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے. زیان نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور عمل بھی کر ڈالا. وہ ان 2 آدمیوں کے پاس پہنچ گئی. بھائی جان، پی سی او کدھر ہے؟ اس نے لہجے میں حتی الامکان اکڑ پن سمونے کی کوشش کی. وہ اچانک ان کے سامنے آئی تھی. دونوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے جب دبلے پتلے لڑکے نے انہیں مخاطب کیا. وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا. موٹی موٹی مونچھوں کے برعکس اس کے چہرے پہ بڑی ملاحت تھی.
मूछें किसी तरह भी उसकी पूरी शख्सियत के साथ मेल नहीं खा रही थीं। दोनों आदमियों में से एक ने बड़े गौर से उसकी सिमत देखा। उसका रंग सांवला, जिस्म मजबूत और आंखों में सुर्खी थी। तीर छेदती निगाह थी उसकी। यहाँ कोई पीसीओ नहीं है, हमारे घर चलो, पास ही है, फोन कर लेना, साथ दो चार बातें करेंगे, चाय पानी भी पी लेना, वैसे इस शहर के लगते नहीं हो। दूसरे आदमी ने ऑफर की। ये पहले की निस्बत काला और भारी दिल डॉल का मालिक था। चेहरे पे चेचक के दाग थे जो उसकी बदनुमाई में और भी इजाफा कर रहे थे। पहले वाले आदमी ने ज़ियान के पांव में मौजूद उसके साइज बड़े जूतों को मायनेखेज चुपती निगाहों से देखा और साथ ही दूसरे आदमी को हाथ से कोई इशारा किया जिसे ज़ियान बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। दोनों अब ज़ियान के नर्म नाजुक गुलाबी पांव को गौर से देख रहे थे। उन्होंने आपस में निगाहों की जबान में कोई बात की। ज़ियान के दिल में खदशात का अलार्म जोरों शोर से बजने लगा। नहीं भाईजान, मैं आगे जाकर कहीं और से फोन कर लूंगा। उन दोनों मर्दों की हवसनाक निगाहों को उसने औरत की फितरी हिस्स की वजह से फौरन पढ़ लिया। वो जल्द अज जल्द उनसे दूर होना चाह रही थी, लेकिन उनके तेवर हरगिज ऐसे नहीं थे जो आसानी से उसे जाने देते। एक ज़ियान के दाएं और दूसरा बाएं जाने पाकर खड़ा हो गया। क्या मक्खन मलाई मुंडा है तू यार, लगता है ऊपर वाले ने लड़की बनाते बनाते बिल्कुल आखिरी वक्त में तुम्हें लड़का बना दिया है। एक ने ज़ियान के कंधे पे हाथ रखते हुए ये जुमला 100% उसी के बारे में कहा था। अपने कंधे पे पड़ा हाथ ज़ियान को किसी सांप की मानंद जहरीला महसूस हुआ। उसने तेजी से उस आदमी का हाथ अपने कंधे से हटाते कदम आगे बढ़ाए। वो दोनों भी उसके साथ चलना शुरू हो गए। ज़ियान की कोशिश थी जल्द अज जल्द उनसे आगे निकल जाए। अगले मोड़ पे पीसीओ नुमा खोका था। वो सोचे समझे बगैर उसकी सिमत बढ़ी। अंदर 2-3 आदमी थे। उसके दिल को ढारस सी हुई। ज़ियान को खोखे की सिमत लपकता देखकर वो दोनों उधर ही रुक गए। ताहम ज़ियान अब भी उनकी निगाहों का मरकज थी। मैनू फोन करना है, ज़ियान ने अपनी तरफ से बड़ी गाढ़ी पंजाबी बोली थी। खोखे के बारिश मालिक ने एक नजर उसकी तरफ देखा और सामने पड़ा फोन सेट उसकी सिमत खिसकाया। ज़ियान ने एतमाद से अपनी एक क्लास फेलो का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी मुलाजिम ने फोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम, तारिक कुल बात कर रहा हूँ। वो दूसरी तरफ की सुने बगैर शुरू हो गई। बारिश आदमी ने अपने सामने खड़े दूसरे ग्राहक को देखा और फिर बातें करती ज़ियान को। अल्लाह की शान, ये नर्मो नाजुक नौजवान बिल्कुल लड़की लग रहा है। बारिश शख्स ने ये जुमला अपने सामने खड़े दूसरे आदमी से ज़ियान की सिमत इशारा करते हुए अदा किया। वो फोन पे अपनी ही हाँक रही थी, वरना सुनकर परेशान हो जाती। बात खत्म करके उसने मतलूबा रकम बारिश आदमी के हाथ पे रखी और आगे की सिमत पड़ गई। जो ही वो खोखे से बाहर आई, वो दोनों आदमी भी फासला रखकर उसके पीछे चल पड़े। उनकी नजर ज़ियान पे थी। ज़ियान इस बात से बेखबर सुजुकियों के अड्डे की तरफ जा रही थी। वहां बड़ी चहल पहल थी। पास ही मेन रोड था। स्कूल और कॉलेज दफातर में आने जाने वाले अपनी अपनी गाड़ी के इंतजार में थे। ज़ियान को फौरन अपने कॉलेज के रूट की सुजुकी मिल गई और वो उसमें सवार हो गई। उसके साथ वो दोनों आदमी भी सुजुकी में सवार हो गए। ज़ियान से पहले 2 आदमी गाड़ी में बैठे हुए थे। लेडीज वाली सारी सीटें खाली थीं। ज़ियान उस तरफ बैठी थी। जरा देर बाद हवास काबू में आए तो उसकी निगाह फौरन उन्हीं 2 आदमियों पे पड़ी। वो ज़ियान को ही देख रहे थे। गलीज खबासत भरी निगाहें जो उनके हवसनाक इरादों का पता दे रही थीं। वो किसी तरह भी उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थे। अगले स्टॉप से औरतें सवार हुई तो क्लीनर ने ज़ियान को मर्दों वाले हिस्से की तरफ आने का इशारा किया। भाई वहां बैठो, ये लेडीज सीटें हैं। नाचार ज़ियान मर्दों वाले हिस्से की आखिरी सीट पे बैठ गई। भारी डील डॉल रखने वाले आदमी का कंधा उसके कंधे से टकरा रहा था। वो जानकर मजीद उसके करीब हुआ तो ज़ियान बिल्कुल कोने की तरफ हो गई। पहली बार उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। सुजुकी दोबारा चलने लगी। आगे जाकर ज़ियान की 2 क्लास फेलोज सवार हुई तो उसकी जान में जान आई। वो झट अपनी सीट से उठी और उनके बराबर बैठ गई। अंधे हो क्या, नजर नहीं आता ये औरतों की सीट है। उसकी क्लास फेलो सिद्रा धाड़ से मुशाबे आवाज में गुर्राई। ज़ियान के चेहरे पे पसीने के कतरे उभर आए क्योंकि सब मर्द उसे देख रहे थे। क्या खबर सिद्रा के शोर मचाने पे उसकी ठुकाई ही न शुरू कर देते। सिद्रा, ये मैं हूँ ज़ियान, वो सरगोशी से मुशाबे आवाज में बोली। सिद्रा ने उसे गौर से देखा। जी भर के हैरान हुई। वो उसे पहचान चुकी थी। आवाज 100% ज़ियान की ही थी क्योंकि वो असल आवाज में बोली थी। और से देखने पे नक्कूश भी मानूस लगे, मगर ज़ियान की ये बेतुकी हरकत और गेटअप उसे बहुत उलझा रहा था।
پر اس وقت وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زیان نے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں موجود سب مردوں کی نگاہیں انہی کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ دبلا پتلا نوعمر لڑکا جس کے چہرے پہ موجود مونچھیں عجیب سا تاثر دے رہی تھیں، ان دو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ لڑکیاں اب شور بھی نہیں کر رہی تھیں، جو کہ خلاف عقل تھا۔ سب اپنی عقل کے مطابق قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ سانولا کالا آدمی اور اس کا دوسرا ساتھی مایوس ہو چکے تھے کہ زوردار لونڈا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس کمبخت کا آنکھ مٹکا تو ایک ایک نہیں دو لڑکیوں کے ساتھ تھا۔ کالج گیٹ کے سامنے جو ہی سوزوکی رکی تو زیان سب سے پہلے چھلانگ مار کر اتری۔ تیزی سے اترنے کی وجہ سے اس کی مونچھ کی ایک سائیڈ جلد سے الگ ہو کر اس کے ہونٹوں پہ چک آئی تھی۔ زیان کڑاپ سے کالج گیٹ سے اندر غائب ہو چکی تھی۔ سوزوکی میں موجود سب لوگ ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دو آدمیوں کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی جو زیان کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچے تھے۔ گیٹ سے اندر چوکیدار زیان سے سوال جواب کے لیے تیار تھا۔ سدرا اور نائلہ پیچھے پیچھے تھیں۔ چوکیدار سے کلیئر ہونے کے بعد تینوں آگے بڑھی۔ میں نے تو صرف ایڈونچر میں آ کر ایسا کیا کہ دیکھوں اس روپ میں کوئی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ سب سے چھپ کر گھر سے نکلی، ڈرائیور کو بھی منع کر دیا کہ دوستوں کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ انہیں اپنی بے وقوفی دوسرے الفاظ میں ایڈونچر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو؟ نائلہ غصے سے بول رہی تھی۔ ہوا تو کچھ نہیں، میں بس ان دو آدمیوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ وہ اندرونی خوف اور بزدلی پہ قابو پاتے ہوئے جس سے کچھ دیر پیشتر وہ دو چار ہوئی تھی ہنس دی، پر سدرا اور نائلہ دونوں کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ اس وقت تو ہوائیاں اڑی جا رہی تھیں چہرے پہ، کیسے گاڑی میں میرے ساتھ چپکی جا رہی تھیں۔ سدرا چمک کر بولی، اچھا جو بھی ہے یہ بتاؤ، لگ رہا ہوں نا لڑکا؟ ان کے سامنے اکڑ کر زیان سٹائل سے کھڑی ہو گئی۔ آس پاس سے گزرنے والی طالبات بھی رک کر انہیں دیکھنے لگ گئی تھیں۔ ہاں لگ تو رہے ہو نرم نرم سے لڑکے، سدرا قدرے چہک کر عاشقانہ انداز میں بولی۔ زیان نے جھینک کر اسے ایک تھپ لگائی۔ مجھے تمہاری اس حماقت پہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، صرف اس شوق و تجسس میں کہ اس گیٹ اپ میں تم لڑکا لگتی ہو کہ نہیں۔ تم صبح سویرے گھر سے ایسے نکل آئیں، نتائج تک کی پرواہ نہیں کی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نائلہ اسے سمجھانے کے موڈ میں تھی۔ آئندہ ایسے نہیں کروں گی، یہ تو ڈرامے کی وجہ سے اچانک میرے دل میں یہ عجیب خیال آیا۔ عجیب نہیں، واہیات نامعقول خیال کہو، سدرا نے تیزی سے کہا۔ شکر کرو بچ گئی ہو۔ نائلہ نے ایک بار پھر اسے فہمائشی نگاہوں سے دیکھا۔ زیان نے جان چھڑانے والے انداز میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تینوں ہال میں پہنچ چکی تھیں جہاں سب طالبات اور ٹیچرز جمع تھیں۔ زیان ڈرامے کی ٹیم کی طرف آ گئی۔ احمد سیال کھانا کھا رہے تھے۔ رنم انہیں رائنا کی شادی کی رودات سنا رہی تھی۔ پاپا، رائنا کے ان لاز نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے اور نہ کوئی جہیز لیں گے وہ لوگ۔ اچھا؟ احمد سیال کو سن کر حیرانی نہیں ہوئی، وہ نارمل موڈ میں تھے۔ رنم کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے اپنے تئیں اتنی زبردست عجیب و غریب شاک کرنے والی بات بتائی تھی، لیکن پاپا نے کوئی خاص ریسپانس ہی نہیں دیا۔ تم کب تک فری ہوگی؟ احمد سیال نے کھانا کھاتے کھاتے سوال کیا۔ کیوں پاپا؟ تم رائنا کی شادی کی مصروفیت سے فری ہو جاؤ تو انفارم کرنا، وہ مبہم سے انداز میں بولے۔ کیوں پاپا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، میرے دوست جہانگیر ملک نے تمہارے لیے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ تمہارے ایگزام کے دوران وہ آیا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے ذکر کیا تھا، اس نے بھی احمد سیال کے انداز میں کہا۔ میں ملک جہانگیر کی فیملی کو بلواتا ہوں کسی دن، تم بھی مل لو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رنم نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے سیدھے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ رنم ادھر ہی بیٹھی دل ہی دل میں پاپا سے خفا ہو رہی تھی، پر ابھی اس کے پاس لمبی چوڑی ناراضگی دکھانے کا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ کل رائنا اور شہریار کا ولیمہ تھا، اسے تیاری بھی کرنی تھی۔ اس موضوع پہ پاپا سے بعد میں بھی بات کی جا سکتی تھی۔ ولیمے پہ شہریار نے بہت زیادہ مہمانوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ رائنا کی فیملی اور ان دونوں کے مشترکہ رشتے دار اور کچھ دوست احباب تھے۔ کھانے میں 4 ڈشز تھیں۔ رائنا کے ولیمے کا جوڑا بہت نفیس پر زیادہ قیمتی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ رائنا کے گھر والے بھی مسرور تھے۔ شہریار کے کسی بھی عمل پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا،
बल्कि रायना के पापा बेपनाह खुश थे कि उन्हें शहरयार की सूरत में अपनी बेटी के लिए खुददार गैरतमंद शौहर मिला है। वो सब दोस्त रायना और शहरयार का घर देखने भी गए। वो घर किसी पोश इलाके में नहीं था, पर साफ सुथरी कॉलोनी में था। छोटा सा मुनासिब और मौजू फर्नीचर से आरास्ता 3 कमरों का घर रायना और शहरयार की मोहब्बत के वजूद से सज गया था। रनम हैरानी से एक एक चीज को देख रही थी। शहरयार के पास सेकंड हैंड गाड़ी थी। रायना को शहरयार के साथ उस गाड़ी में बैठते हुए जरा भर एहसास कमतरी नहीं था। मेरी ये लाइफ पापा के घर की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें खाने पीने की सब चीजें खुद सर्व करते हुए रायना खुशी से बता रही थी। तुम यहाँ आराम से रह लोगी? रनम ने निगाहें उसके चेहरे पे टिका दी। मैं यहाँ रहते हुए बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। पापा मुझे और शहरयार को बहुत कुछ देना चाह रहे थे, मगर शहरयार आम मर्दों की तरह लालची नहीं है, वरना हमारे तबके में अक्सर शादियां बिजनेस डील होती हैं, पर हमारी शादी बिजनेस डील नहीं है, रियल शादी है। वो मुस्कुराते हुए तहम्मुल से रनम के जवाब दे रही थी। तुम ठीक कह रही हो, हमारे सोशल सर्कल में शादी बिजनेस डील ही होती है। उसने तायीद की। तुम्हारे लिए भी तो एक जागीरदार फैमिली से रिश्ता आया है। बहुत ऊंचा हाथ मारा है तुमने। कोमल को याद आया। रनम के माथे पे बल पड़ गए। मेरी शादी पापा मेरी मर्जी से करेंगे, वो गुस्से से बोली। पता नहीं कोमल के आम से जुमले पे वो क्यों हाइपर हो गई थी। हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से अपने किसी दोस्त के बेटे से करेंगे जो उनकी तरह बिजनेसमैन होगा, बहुत अमीर। कोमल उसे तंग कर रही थी। रनम नाराज होकर वहां से उठाई। रनम अहमद सियाल के पास बैठी पूरे 1 घंटे से मुसलसल बोल रही थी। पापा, रायना के हस्बैंड ने कुछ नहीं लिया है, न जहेज, न गाड़ी, न बंगला, न बैंक बैलेंस। शहरयार भाई ने खुद रायना के लिए शादी का जोड़ा और ज्वेलरी खरीदी। वो शहरयार भाई के लाए हुए जोड़े में ही अपने पापा के घर से रुखसत हुई। पापा, मैं बहुत हैरान हूँ, पर ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। अहमद सियाल उसकी हैरानी से फैली आंखों को देखते हुए मुस्कुराए। रायना का शौहर खुददार और सेल्फ मेड है। उसे अपने जोरे बाजू पे भरोसा होगा, तभी उसने किसी किस्म की हेल्प नहीं ली है। अहमद सियाल ने तबसरा किया। और हाँ, वो जहांगीर के घर वाले आना चाह रहे हैं तुम्हें देखने। उन्हें अचानक याद आया। पापा, मेरी ख्वाहिश है मेरी शादी जिस शख्स के साथ हो वो शहरयार भाई की तरह खुददार हो, किसी किस्म की हेल्प ना ले, सब कुछ अपनी मेहनत से बनाए। रनम अपनी धुन में बोल रही थी। उसने अहमद सियाल की बात सुनी ही नहीं। मैं इतनी ज्यादा दौलत और जायदाद का क्या करूंगा रनम, अगर तुम कुछ लिए बगैर मेरे घर से रुखसत हो जाओगी। अहमद सियाल को अपनी लाडली की ये बात पसंद नहीं आई थी। पापा, आप जहां मेरी शादी करेंगे, क्या उनके पास घर, दौलत, जायदाद ये सब कुछ नहीं होगा? वो अचानक संजीदा हुई। मेरी जान, बेशक सब कुछ होगा, लेकिन मैं अपनी इकलौती औलाद को किसी भी चीज से महरूम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें इस घर से खाली हाथ रुखसत नहीं करूंगा। ऐसा जहेज दूंगा कि दुनिया देखेगी, और तुम्हारी शादी हमारे सोशल सर्कल की शानदार और यादगार शादी होगी। अहमद सियाल बातों बातों में बहुत दूर निकल गए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे शहरयार भाई जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बस। वो झुंझला सी गई। तुम्हारी सोच बच्चों वाली है। वो मुस्कुराए। अहमद सियाल उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। पापा, मैं सीरियस हूँ, वो अपनी बात पे जोर देकर बोली। एनीवे, मैं मलिक जहांगीर के घर वालों को इनवाइट करूंगा। तुम उनके बेटे को देख लेना, मिल लेना। अहमद सियाल ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी। रनम को बेतरह गुस्सा आया। मैं किसी से नहीं मिलूंगी पापा। वो धम धम करती वहां से चली आई। अहमद सियाल उस दरवाजे को देख रहे थे जहां से निकलकर अभी अभी वो गई थी। वो उसके गुस्से का सबब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक न जाने उसे क्या हो गया था। जब से वो रायना की शादी अटेंड करके आई थी, तब से उसके पास एक ही मौजू था। ये शहरयार ने ससुराल वालों से अपनी कम हैसियती के बावजूद किसी किस्म की माली इमदाद कबूल नहीं की है। वो उस पर गौर कर रहे थे। रनम ने मलिक जहांगीर की फैमिली से मुलाकात करने के संबंध में किसी किस्म की रजामंदी नहीं दी थी। मलिक अरसलान शहर गए हुए थे। अनीसा कुछ देर अफशां बेगम के पास बैठी रहीं। वैसे भी अरसलान के बगैर उनका जी घर में घबराता, इसलिए इस तरफ आ जाती। शाम अपने पर फैलाना शुरू कर चुकी थी जब उन्होंने अफशां भाभी से इजाजत चाही।
حویلی میں سناٹا طاری تھا۔ ملازم کام نپٹا کر اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے جو حویلی کے مشرقی حصے میں بنائے گئے تھے۔ گھر میں اس وقت 2 خاتون ملازمائیں تھیں جو انیسہ کو دیکھ کر فوراً ہی متحرک نظر آنے لگیں۔ انیسہ انہیں نظر انداز کرتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئیں۔ انہوں نے دروازہ لاک کر کے اپنی دیوار کی الماری کھولی۔ سب سے نچلے حصے میں ایک خفیہ خانہ تھا۔ انیسہ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور چابی گھمائی۔ لاک کھل چکا تھا۔ اندر ایک پیکٹ موجود تھا۔ انیسہ نے پیکٹ اٹھا کر باہر بیڈ پہ رکھا۔ اس پیکٹ کی حفاظت 18 سالوں سے وہ قیمتی خزانے کی طرح کرتی آ رہی تھی۔ نرم آرام ہاتھوں سے انہوں نے پیکٹ کھول کر اندر موجود اشیاء باہر نکالنی شروع کی۔ بیڈ پہ ننھے منھے کپڑوں، بیبی پاؤڈر، آئل سوپ اور 2 عدد چھوٹے چھوٹے شوز کے جوڑوں کا چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا تھا۔ سب چیزیں پرانی اور استعمال شدہ تھیں۔ بیبی آئل بوتل میں آدھے سے کم بچا تھا۔ پاؤڈر کا ڈبہ بھی تقریباً خالی تھا۔ چھوٹے چھوٹے شوز قدرے میلے تھے۔ پرانے کپڑوں، فراکس، نیکر کا رنگ اتنے سالوں میں مدھم پڑ گیا تھا۔ گتے کے ڈبے میں ایک فیڈر بھی تھا۔ کچھ کھلونے بھی تھے۔ انیسہ نے اس چھوٹے سے ڈھیر کو سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ آنسوؤں کا جھرنا اس کی آنکھوں سے پھوٹ پڑا۔ وہ ایک ایک چیز کو بار بار چھو رہی تھی، چوم رہی تھی، سونگ کر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ان کپڑوں اور بے جان کھلونوں میں کوئی زندہ وجود ہو، ان کا لمس ہو۔ وہ اب سسک سسک کر رو رہی تھی۔ نڈھال انداز میں روتے ہوئے وہ بیڈ کے ہی ایک کونے میں گٹھڑی بن کر لیٹ گئیں۔ اس عالم میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دل کا غبار کم ہوا تو انہوں نے اٹھ کر سب چیزیں سمیٹی اور پہلے کی طرح ایک پیکٹ بنایا۔ الماری میں رکھ کر پہلے کی طرح الماری لاک کر کے چابی اپنی مخصوص جگہ پہ رکھ دی۔ اسی اثنا میں عشاء کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور جھک گئیں۔ دل کا سارا درد آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ یہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جی بھر کر اپنے رب سے حال دل کہہ سکتی تھی، فریاد کر سکتی۔ دنیا کے دربار میں اس کی سنوائی نہیں تھی، پر وہ جس کے دربار میں تھی وہ پاک ہستی لامحدود اختیار کی مالک تھی۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے مالک، تو خوب جانتا ہے، خوب سمجھتا ہے۔ مجھ پہ میری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ میں تھک گئی ہوں اس آبلا پائی سے۔ میرے مالک میری آزمائش ختم کر دے، مجھے شکر گزار بنا۔ روتے روتے وہ انہی جملوں کی تکرار کر رہی تھیں۔ میرے مالک، میں تھک گئی ہوں، اب مجھے اس اذیت، اس کرب سے نجات دلا دے۔ اپنی فریاد رب کے حضور پہنچا کر انہیں قدرے سکون حاصل ہوا۔ ملک ارسلان رات گھر واپس آئے تو انیسہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بہت زیادہ رونے اور ٹینشن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اچھا خاصا چھوڑ کر گیا تھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ان کی سوجی متورم آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ بخار ہو گیا ہے تھوڑا، اور تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں۔ صرف بخار نہیں ہوا، تمہاری طبیعت اچھی خاصی خراب ہے اور تم روتی بھی رہی ہو۔ تمہیں پتا ہے تمہارا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہیں روئی ہوں۔ انیسہ نے بے اختیار ان کی بات کاٹی۔ میں تمہارے مزاج کے ہر رنگ سے واقف ہوں۔ محبت نہیں، عشق کیا ہے تم سے۔ آیا ہو تم پوری کی پوری۔ وہ تلخی اور نروٹھے پن سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انیسہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اچانک پھیلے اور وہ ارسلان کے سینے سے لگ گئیں۔ میں آج بہت اذیت میں ہوں۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ ارسلان نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ تم ماضی کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ ماضی کی اذیت کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو کیوں نظر انداز کرتی ہو؟ تمہارا ماضی دفن ہو گیا ہے، میں تمہارا فیوچر ہوں۔ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے، اسے بہلا رہے تھے۔ یہ سب باتیں وہ پچھلے 18 برس سے کرتے آ رہے تھے۔ ہر بار انیسہ خود کو سمیٹنے کا عہد کرتی اور ہر بار بکھر جاتی۔ اس ٹوٹی پھوٹی محبوب بیوی کو سمیٹنے کا ہنر ملک ارسلان کے ہی پاس تھا۔ ملک صاحب، میرے پاس آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی خوشی، نہ امید، نہ روشنی کے جگنوں۔ میں آپ کو ایک بچہ تک نہیں دے سکی۔ میرے کرب کو آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ وہ ایک بار پھر رونے لگیں۔ ملک ارسلان نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر انہیں پلایا۔ میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور رہے گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم جس دن جان جاؤ گی اس دن اپنی قسمت پہ رشک کرو گی۔ باقی ہماری اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کے بغیر بھی تمہارے ساتھ بے پناہ خوش ہوں۔
मेरी जिंदगी में तुम हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकता हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा की तरह अपने मोहब्बत के सहारे उनके सब दुख सब कांटे चुनते जा रहे थे। मलिक अरसलान की मोहब्बत को अनीसा कभी भी नहीं समझ सकती थी। वो गहरे पुरसुकून समंदर की मानिंद थे। बहुत देर बाद अरसलान की कोशिश से वो नॉर्मल हुई। 2 दिन से उसकी पापा के साथ कोई बात भी नहीं हुई थी, ना उसने उनके साथ खाना खाया था। ये उसकी तरफ से मुकम्मल नाराजगी का इजहार था। अहमद सियाल एक डेलीगेशन के साथ मसरूफ थे, इसलिए रनम की खामोशी नाराजगी उनके इल्म में नहीं थी। रनम फिलहाल 2 दिन फ्री थी क्योंकि यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी। उसने शाम ढलते ही फराज को कॉल की। मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ, उसने किसी भी सलाम दुआ के तकल्लुफात में पड़े बगैर तेजी से कहा। मैं जिम में हूँ, 1 घंटे तक फारिग होऊंगा। मुझे तुमसे अभी मिलना है। मूनलाइट रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ, मैं 15 मिनट में घर से निकल रही हूँ, रनम जिद्दी अंदाज में बोली। दूसरी तरफ मौजूद फराज गहरी सांस लेकर रह गया। उसे पता था कि उसे अभी और इसी वक्त जिम से निकलना होगा और अगले 15 से 20 मिनट में मूनलाइट रेस्टोरेंट जाना होगा। ओके, तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ, फराज ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। रनम के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसे पता था कि फराज उसकी बात टाल नहीं सकता। वो गुनगुनाते हुए बाल संवारने लगी। फराज उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठा पूरी संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था। रनम ने अलिफ तय सब बता दिया था। पापा ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उल्टा कहा, तुम्हारी सोच बच्चों वाली है, मैं तुम्हें धूमधाम से रुखसत करूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रायना की तरह मेरी शादी जिस शख्स से हो, वो जहेज के नाम पे कुछ भी मेरे पापा से ना ले, बस मुझे ऐसे ही कबूल कर ले। मुझे जहेज लेना, बहुत सा बैंक बैलेंस, कार, कोठी, बंगला शादी के गिफ्ट की सूरत में लेना किसी सूरत भी मंजूर नहीं। पापा के फ्रेंड बहुत अमीर हैं, जाहिर है उनका बेटा भी वैसा ही होगा। उन्हें भला किसी चीज की क्या जरूरत है। वो एक ही सांस में तेज तेज बोल रही थी। फराज ने एक बार भी उसे नहीं टोका और ना ही खुद दरमियान में बोला। जब वो खामोश हुई तब फराज ने खामोशी तोड़ी। मैं समझ गया हूँ तुम क्या चाहती हो। रियली फराज, तुम इतनी जल्दी समझ गए हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? पर पापा मेरी बात को क्यों अहमियत नहीं दे रहे हैं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा के वो दोस्त कब आ रहे हैं? फराज ने उसकी रूहान से सूरत नजरअंदाज करके बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल किया। मैंने पापा को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो मुंह बना के बोली। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ करना तो होगा, वो पुरसोच लहजे में बोला। सो सिंपल, मैं ऐसे इंसान से शादी ही नहीं करूंगी जो मुझसे इन सब चीजों के बगैर शादी नहीं करेगा। इसका मतलब है तुम किसी मिडिल क्लास नौजवान से शादी कर लोगी? हरगिज अब ऐसी भी कोई आफत नहीं आई। मेरा एक स्टैंडर्ड है, मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो शहरयार भाई की तरह हो। फराज इस बार अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। उसने मुश्किल से अपने कहकहे का गला घोंटा था। तुम क्यों हंस रहे हो? रनम ने उसे घूर कर देखा। मिडिल क्लास नौजवान से तुम शादी करोगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी क्लास से नहीं है, और तुम्हारे सोशल सर्कल में ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पापा की सपोर्ट से फायदा ना उठाए। दौलत दौलत को खींचती है, और जिस किसी की भी शादी तुम्हारे साथ होगी उसे तुम्हारे साथ साथ बहुत सारी दौलत भी मिलेगी। फराज ने हकीकत बयान की थी। मैं ऐसे किसी भी शख्स से शादी नहीं करूंगी। रनम का अंदाज कतई और दो टोक था। वैसे ऐसा शख्स तुम्हें मिल सकता है? फराज खला में किसी गैर मरई चीज को देख रहा था। कहाँ मिलेगा ऐसा शख्स? रनम अपनी जगह बैठे बैठे उछल ही तो पड़ी। कोई ऐसा शख्स जो तुमसे सच्ची बेपनाह मोहब्बत करता हो। सिर्फ ऐसा शख्स ही तुमसे तुम्हारी दौलत के बगैर शादी कर सकता है। उसे सिर्फ तुमसे मोहब्बत हो, तुम्हारी या तुम्हारे पापा की दौलत से कोई दिलचस्पी ना हो। वो जैसे खोए खोए अंदाज में बोल रहा था। ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है जिसे मुझसे मोहब्बत हो। रनम बहुत सादगी और मायूसी से गोया हुई। ऐसा करो कि तुम कोई बंदा ढूंढो जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करे। एक दिन फिर उसे अपने पापा से मिलवाओ, आगे के काम आसान हो जाएंगे। वो तुमसे शादी कर लेगा, अपने घर ले जाएगा। जाने फराज ने ये सब संजीदगी से कहा था या उससे मजाक कर रहा था, वो समझ नहीं पाई। एनीवे, तुम अपने पापा से बात करो। फराज को उसके चेहरे पे छाई मायूसी हजम नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, मेरी बात मान लो, अपनी जिद से बाज आ जाओ।
तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, हर चीज की वारिस हो। सारी उम्र उन्होंने जान लड़ाकर अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इस सारी कामयाबी का, दौलत का क्या फायदा जब तुम अपनी जिंदगी को ही आसान न बना सको। हर चीज को ठोकर मार दो, उनकी तो सब मेहनत अकारत जाएगी। फराज ने अचानक नया पैंतरा बदला तो रनम से हजम नहीं हुआ। फराज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हर नई चीज और नया मंसूबा तुम्हें अपनी तरफ खींचता है। तुम्हें लगे बंधे फरसूदा रास्तों पे चलने से नफरत है। तुम्हें नए नए काम करने का शौक है, कुछ ऐसा कि सब हैरान हो जाएं। ये सब ख्यालात तुम्हारे जहन में रायना की शादी के बाद आए हैं, क्योंकि अपने सर्कल में तुमने रायना के हस्बैंड जैसा कोई नौजवान नहीं देखा। इसलिए तुम शहरियार की खुददारी से मुतासिर हो गई हो, क्योंकि इस खुददारी में कम से कम तुम्हारे लिए नयापन है। अब तुम भी यही चाहती हो कि रायना की तरह खाली हाथ रुखसत हो। तुम्हारे खानदान में मिलने जुलने वालों के लिए ये एक हैरत अंगेज वाकया होगा कि अहमद सियाल जैसे कामयाब बिजनेस टाइकून की बेटी जहेज के नाम पे एक तिनका भी लेकर नहीं गई। ये खबर हर जगह डिस्कस होगी। तुम और तुम्हारी शादी गर्मा गर्म मौजूआत का हिस्सा बनेगी और तुम सबको चौंकाने में कामयाब रहोगी। तुम्हारे लिए ये सब वक्ती एडवेंचर है, क्योंकि तुम जिद्दत पसंद हो, एक्साइटेड हो रही हो कि तुम्हें ऐसा शख्स मिले जो कहे कि मैं 3 कपड़ों में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या होगा तुम्हें नहीं मालूम। रायना की शादी अपनी फैमिली में हुई है, बाद में शहरियार का तर्ज अमल क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जबकि तुम्हारे लिए आउट ऑफ फैमिली प्रपोजल आया है। तुम्हें नहीं मालूम वो लोग कैसे हैं। तुम्हारे पापा का एक नाम है, इज्जत है। वो भला अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगा या मेरी बेटी को ये सब पसंद नहीं है। हमारे माशरे में माशी लिहाज से गया गुजरा घराना भी बेटी को जब रुखसत करता है तो अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ देने की कोशिश करता है। बेटी पैदा होते ही उसके लिए जहेज जमा करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे ही तुम्हारे पापा की भी ख्वाहिश है कि तुम्हें शायान शान तरीके से रुखसत कर सकें। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? फराज बहुत रसान से बात कर रहा था। रनम के चेहरे से लग रहा था वो उससे जरा भी मुत्तफिक नहीं है, बस बहालत मजबूरी उसकी बात सुन रही है। तभी तो फराज को बोलता छोड़कर थोड़ी देर बाद वो बैग उठाए चलती बनी। फराज उलझे हुए जहन के साथ उसे जाता देख रहा था। वो एक एडवेंचर, एक तब्दीली, एक नएपन, एक तजर्बे की खातिर कुछ भी कर सकती थी। उससे कुछ भी बैद न था। ज़ियान दोपहर का खाना खाने के बाद बुआ के साथ गपशप कर रही थी जब वहाब की अचानक आमद हुई। बुआ और ज़ियान सहन में बैठी थीं। वहाब सीधा उधर ही आया। बहुत दिन बाद अपने गौहरे मकसूद को देखा था। उसके रोम रोम में सुकून और राहत ताकत बनकर दौड़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उसकी चहकती आवाज से ही उसकी खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। सियान ने हल्की आवाज में सलाम का जवाब दिया, जबकि बुआ गर्मजोशी से उससे हाल अहवाल पूछ रही थीं। थोड़ी देर बाद बुआ उसकी खातिर मदारत के लिए उठ गईं। तब वहाब ने बड़ी फुर्सत से ज़ियान को देखना शुरू कर दिया। उसकी ये हरकत ज़ियान से कैसे पोशीदा रह सकती थी? सरीना बेगम ने उसे कबल इस वक्त ही वहाब के इरादों से आगाह कर दिया था, इसलिए वहाब की नजरों ने उसे बेपनाह गुस्से से दो चार कर दिया था। वो अचानक अपनी जगह से उठी। वहाब को पता था सियान यहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाएगी और फिर उसके जाने के बाद ही बाहर निकलेगी। उसके लिए उसने कमाल जुर्रत से काम लेते हुए अचानक अपना एक बाजू आगे कर दिया, जैसे उसे जाने से रोकना चाहता हो। ये क्या है? वो कड़वे लहजे में बोली। तुम्हें घर आए मेहमान से जरा भी खुश अखलाकी बरतना नहीं आती? वहाब उसका तपा तपा चेहरा देखते हुए लुत्फानंदोज हो रहा था। सामने सिटिंग रूम में बैठी जरीना ने ग्लास विंडो से ये मंजर पूरी वसाहत के साथ देखा। नफरत में डूबी मुस्कुराहट उनके लबों पे आई। सियान को जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना वहाब झगड़े खड़े कर सकता है। वहाब के चेहरे के वालेहाना तासुरात नोट करते हुए जरीना के दिल में इस ख्याल ने जड़ मजबूत कर ली। बहुत जोरदार तूफान था। हवा के बहुत तेज झक्कड़ चल रहे थे। बंद दरवाजों और खिड़कियों के बावजूद हवा की जोरदार साए साए की आवाज अंदर कमरों तक आ रही थी। अनीसा एक कोने में सुकड़ी सिमटी खौफजदा बैठी हुई थी। हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी उनके पास थी। अरसलान बाहर जमीनों पे डेरे की तरफ थे। वहीं से वो अपने एक दोस्त की दावत पे उसके घर चले गए थे।
سرے شام سے ہی موسم کے تیور بدلے تھے. پہلے آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی، پھر اس نے زوردار طوفان کی شکل اختیار کر لی. انیسا نے فوراً حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کروائیں. باہر سے زوردار آواز آئی تھی، شاید کوئی درخت ٹوٹ کر گرا تھا. انیسا نے سہم کر بند دروازے کی طرف دیکھا، جیسے طوفان دروازے سے اندر کا رخ کر لے گا. نوکرانی اپنی مالکن کے خوف کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی اور اسے ہمدردی بھی تھی، کیونکہ جب بھی آندھی یا طوفان آتا انیسا کمرے میں بند ہو جاتی. اچانک ہی لائٹ چلی گئی اور خوب اندھیرا چھا گیا. کھڑکیوں پہ پہلے ہی بھاری پردے پڑے تھے، رہی صحیح کسر لائٹ نے پوری کر دی. نوکرانی نے اٹھ کر ایمرجنسی ٹارچ آن کی. تب تک باہر موجود ملازم جنریٹر آن کرنے کی تیاری میں جٹ گئے. چند منٹ بعد ہی جنریٹر کے چلنے سے حویلی پھر سے جگمگ کرنے لگی. انیسا اپنے ماضی میں پہنچ گئیں، یہاں سے بہت دور. بہت سال پہلے کا ایک منظر ذہن کے بند دروازوں پہ رہ رہ کے دستک دے رہا تھا. اس کھلے کھلے برآمدے والے گھر میں ایسی ہی ہوا کے چکر چل رہے تھے. بہت تیز طوفان تھا. وہ اپنے سامنے پڑے ننھے منھے سے وجود کو پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جسے طوفان یا تیز ہواؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا. دروازے کو زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا. انیسا کے ذہن میں سب کچھ گٹمٹ ہو رہا تھا. دو مضبوط تنومند ہاتھ، چھینا جھپٹی، چیخ و پکار، آنسو، آہیں، پھر لمبی خاموشی. دروازے پہ پھر سے دستک ہو رہی تھی، مگر یہ ماضی نہیں تھا. انیسا چونک کر حال میں آئی. نوکرانی دروازہ کھول چکی تھی. آنے والے ملک ارسلان تھے. انیسا نے سکون کی سانس لی. کم سے کم ملک ارسلان اس کی زندگی میں طوفان لانے والے نہیں تھے. بند کھڑکی کے شیشے سے چہرہ ٹکائے وہ باہر دیکھ رہی تھی، جہاں تیز ہوا کی شدت سے ہر چیز پھڑ پھڑا رہی تھی. درخت زوردار طریقے سے ہل رہے تھے. بند دروازوں کی دھمک سے عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی. زرینہ بیگم اور سب اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے تھے. وہ طوفان اور آندھی سے بہت ڈرتی تھی. یہی حال بوا کا تھا. موسم کے باقی تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے تسبیح اٹھا کر استغفار کا ورد شروع کر دیا تھا. وہ اس طوفان کو دیکھتے ہوئے اس کی شدت سے ڈر گئی تھیں. سیان کو تیز ہوا، اس کی شدت اور طوفان سے ذرا بھر بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا. وہ پوری دلچسپی سے ہوا کو مختلف چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ رہی تھی، پر بوا کو چین نہیں آ رہا تھا. تسبیح اٹھائے ہانپتے کانپتے اس کے پاس پہنچ گئیں. سب سے پہلے کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک ماری. تم یہاں کھڑکی کے پاس کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ وہاں جا کر بیٹھو. انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا. کیوں بوا، یہاں کیا ہے؟ طوفان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس نے ہنس کر بے نیازی دکھائی. تمہیں نہیں پتا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ طوفان میں بہت سی بلائیں بھی آتی ہیں ہوا کے ساتھ. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب فرسودہ باتیں ہیں. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یہ. اس نے ہنس کر بات ٹالی. بوا اسے پریشان سے دیکھ کر رہ گئیں. بہت سال بعد آج پھر وہی ویسا ہی طوفان دیکھ رہی ہوں. اللہ خیر کرے. بوا کا ہاتھ اپنے سینے پہ تھا. کیا بہت پہلے بھی ایسا طوفان آیا تھا؟ وہ دلچسپی سے بولی. ہاں، ایسا ہی ہولناک وحشتناک طوفان تھا وہ. میں تب کہاں تھی؟ مجھے کیوں نہیں پتا اس طوفان کا؟ اس کے لبوں پہ ڈھیروں سوال مچل رہے تھے. تب تم چھوٹی سی تھی، اتنی سی. تمہیں طوفان کا کیسے پتا چلتا؟ بوا نے بمشکل جتن کر کے آنکھوں میں پھیلنے والی نمی کو روکا. سیان پھر سے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی. بوا نے شکر ادا کیا، ورنہ اس کے مزید سوالوں کا جواب دینا نہایت کٹھن ہوتا. روبینہ زرینہ سے فون پہ بات کر رہی تھی. زرینہ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹکڑے رو رہی تھی. آدھے گھنٹے سے وہ مسلسل زیان کے موضوع سے چمٹی ہوئی تھی. کافی دیر بعد وہ زرینہ سے بات کر کے فارغ ہوئی تو وہاب کو غور سے اپنی طرف دیکھتے پایا. امی آج کل خالہ آپ سے کچھ زیادہ ہی قریب نہیں ہو گئی ہے؟ وہ استفسار کر رہا تھا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ روبینہ نے پوچھا. آج کل جب دیکھو آپ انہی کے ساتھ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں. ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے. بہت جلد آپ دونوں بہنیں ایک اور رشتے میں منسلک ہو جائیں گی. وہ معنی خیز انداز میں بولا. روبینہ فوراً اس کی بات کی تہ میں پہنچ گئیں. یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو وہاب. بیٹے کی بات پہ ان کے دل کو کچھ ہوا، مگر اسے سمجھانا بھی ضروری تھا. اماں، یہ خواب نہیں ہے. مجھے خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلنا ہے مجھے اچھی طرح اس کا علم ہے. آپ سرینا خالہ کے گھر جانے کی تیاری کر لیں. بہت جلدی آپ کو میرا رشتہ مانگنے جانا ہے.
اس کے لبوں پہ پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ روبینہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہاب تو کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے یا ان کی ماننے والا نہیں لگ رہا تھا۔ احمد سیال زندگی میں پہلی مرتبہ سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے رنم کو بہت بار سمجھایا لیکن وہ ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی فضول سی ضد چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ تھک ہار کر وہ رنم کے علم میں لائے بغیر رائنا اور شہریار سے ملے۔ احمد سیال کی پریشانی کی وجہ جان کر وہ دونوں خود بھی فکر مند ہو گئے۔ رائنا نے تو یونیورسٹی میں رنم کو جا پکڑا۔ کچھ دن سے وہ بے حد مضطرب اور تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ اکثر کلاسز بنک کر دیتی۔ جب دیکھو گراؤنڈ میں بیٹھی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی پائی جاتی۔ رنم کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے فیل ہو رہا ہے تم بہت اپسٹ ہو۔ رائنا نے کمال ہوشیاری سے بات شروع کی۔ ہاں اپسٹ ہوں، اس نے فوراً اقرار کیا اور رکے بغیر سب بتاتی چلی گئی۔ پاپا میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے صرف شہریار بھائی جیسا لائف پارٹنر چاہیے جو کوئی ڈیمانڈ نہ کرے۔ فرض کیا کوئی ایسا شخص مل بھی جاتا ہے جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے تم سے شادی کر لے اور پھر کچھ عرصے بعد سب چیزوں کا مطالبہ کر دے، کیونکہ تمہاری احمقانہ ضد تمہیں کسی بھی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ مجھے نقصان ہوگا، کسی اور کو تو نہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ رنم تمہاری ضد کا ہر جگہ چرچا ہے، بہت سے نوجوان لالچ میں آ کر تم سے شادی کرنے پہ تیار ہو جائیں گے کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بعد میں جب تم نکاح کے بندھن میں جکڑی جاؤ گی تو تمہارا شوہر زبردستی، دھونس، دھمکی، بلیک میلنگ کے ذریعے تمہاری سب دولت جائیداد اپنے نام کروا سکتا ہے۔ تب تم کیا کرو گی؟ انکل سیال کا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، وہ اپنی خوشی سے تمہیں شادی کے موقع پہ ہر چیز دینا چاہتے ہیں، تم مان جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہی لالچی ہو۔ انکل کسی ایسے ویسے نوجوان سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ رائنا نے اسے ایک اور پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کوئی ایسا ویسا نوجوان مجھ سے میرے پاپا کی دولت کے بغیر شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنی بڑی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کیا جیسا مجھے چاہیے؟ ایک عجیب سی حسرت پنہا تھی اس کے لہجے میں۔ مائی ڈیئر فرینڈ، یہ لائف ہے، کوئی فلم یا ناول کی کہانی نہیں ہے۔ تمہاری شادی بھی تو شہریار بھائی سے ہوئی ہے نا؟ وہ چمک کر بولی۔ شہریار میرے کزن ہیں، بچپن سے دیکھے بھالے ہیں، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شروع سے ہی۔ میں نے ان کی محبت میں سب کچھ قبول کیا ہے کیونکہ شہریار میری فیملی سے کسی قسم کی فائنینشل سپورٹ حاصل کر کے زیر بار نہیں ہونا چاہتے۔ انہیں اللہ کی ذات پہ، محنت پہ بھروسہ ہے۔ رائنا نے اسے حقیقت بتائی۔ ہماری فیملی میں آپس میں بہت سے کانفلکٹس ہیں جس کی وجہ سے شہریار نے یہ سب کہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، بس اتنا کہوں گی اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ رنم جواب میں کندھے چھٹک کر رہ گئی۔ بہت دن بعد رنم اور احمد سیال اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تم نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا ملک جہانگیر کی فیملی کے بارے میں۔ احمد سیال نے کھانے کے درمیان بات شروع کی۔ رنم نے حیرانی سے انہیں دیکھا جیسے اسے پاپا سے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ میں کیا جواب دوں؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ اینی وے وہ آ رہے ہیں، تم خود کو تیار کر لو۔ اس کے بعد خواجہ صاحب ہیں، وہ بھی تمہارے سلسلے میں آنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اسے انفارم کیا۔ پاپا مجھے نہ تو ملک جہانگیر کی فیملی میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ کسی خواجہ صاحب میں۔ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو میں اس بارے میں سوچوں گی۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی رنم کے لہجے میں تیزی آ گئی۔ میں تم پہ کوئی اپنی مرضی نہیں ٹھونس رہا، صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مہمانوں سے مل لو، دیکھ لو، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ احمد سیال نرم لہجے میں بول رہے تھے۔ پاپا آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے؟ پاپا میں شادی کر لوں گی لیکن میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ یہ بات آپ ان لوگوں کو بھی بتا دیں جو ہمارے گھر آئیں گے۔ اگر وہ لوگ بغیر کسی جہیز کے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ رنم کا انداز قطعی بے لچک اور ٹھوس تھا، وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رنم کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ سب لوگ ہنسیں گے مجھ پہ۔ احمد سیال کی قوت برداشت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ پاپا آپ کو لوگ عزیز ہیں یا اپنی اکلوتی اولاد؟ وہ انہیں جذباتی طور پہ بلیک میل کرنے پہ اتر آئی۔ مجھے تم پوری دنیا سے عزیز ہو مگر تمہاری خواہش ناقابل قبول ہے، وہ بے چارگی سے بولے۔ پاپا آپ میری شادی کسی مڈل کلاس غریب خاندان میں تو کریں گے نہیں،
जहां भी करेंगे वो लोग हमारे हम पल्ला होंगे, उनके पास वो सब कुछ होगा जो हमारे पास है, फिर मैं क्यों आपसे कुछ लूं? रनम अपनी बात पे अड़ी हुई थी। रनम, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम समझती क्यों नहीं? पापा, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो ठीक, वरना वरना क्या? बोलो तुम। अहमद सियाल ने गुस्से में उसकी बात काट दी। पापा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, उसने तेजी से जवाब दिया। वो खाना छोड़कर जा चुकी थी। अहमद सियाल नासमझी के आलम में अभी तक उधर ही देख रहे थे जहां से वो बाहर गई थी। उनके चेहरे पे बेपनाह परेशानी थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। रनम बार बार चेहरे पे आ जाने वाले बालों को समेट रही थी। वो फराज के साथ पार्क में बैठी थी। उसने फराज को कॉल करके पार्क में बुलवाया था। वो सब काम छोड़कर चला आया, क्योंकि ना आने की सूरत में रनम से कुछ भी بعید न था। वो हर उल्टी सीधी बात सोच सकती थी। अब वो उसके सामने बैठा उसका परेशान चेहरा और तासुरात देख रहा था। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। उसका लहजा रोने वाला हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा नौजवान ढूंढ सकता हूँ जो तुमसे बगैर जहेज की शादी कर सके। उसने कस्तन हल्का फुल्का अंदाज अख्तियार किया। मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक कौन कर रहा है? फराज पापा ने मुझ पे गुस्सा किया है और कहा है कि वो लोग आ रहे हैं, तुम मिलो और फैसला करो। हाँ तो मिल लेना, उसने रवानी में कहा तो रनम ने उसे घूर के देखा। मैंने पापा से बोल दिया है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगी। तुमने अपने पापा से बोल दिया? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। हाँ, बोल दिया है, उसने तस्दीक की। तुम पापा की बात मान लो, उसने खुलूस दिल से एक बार फिर पुराना मशवरा दोहराया। भाड़ में जाओ तुम। वो पांव पटकती उठ खड़ी हुई। फराज सर पे हाथ फेर के रह गया। वो रॉकिंग चेयर पे बैठी आंखें मूंदे हल्के हल्के झूल रही थी। उसे आज फराज पे बेपनाह गुस्सा था। वो पार्क से निकल आई थी। बाद में उसने रनम को कितनी बार कॉल की, पर उसने गुस्से में रिसीव नहीं की। अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। यस, कम इन। उसने आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। आने वाले अहमद सियाल थे। रनम ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। वो भी अपने अंदाज से बैठने वाले नहीं लग रहे थे। मैंने कभी तुम पे अपनी मर्जी नहीं ठूसी है, लेकिन मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मलिक जहांगीर की फैमिली को बुलवा रहा हूं मैं, बस यही बताने के लिए आया था। अहमद सियाल का लहजा बेलचक और सख्त था। अपनी बात पूरी करके वो जा चुके थे। झूलती रॉकिंग चेयर अब साकित थी। पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तमाम उम्र आपने मेरे मुंह से निकली एक एक बात पूरी की है, और अब छोटी सी बात मानने में आपको एतराज है? क्या शहरयार भाई जैसा एक ही मर्द था दुनिया में? अगर ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। रनम गुस्से की इंतहाई हद पे जाकर सोच रही थी। अहमद सियाल ने उसे लाड प्यार से पाला था, इसलिए ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने लम्हों में फैसला किया। वैसे भी फैसले करने में वो देर नहीं लगाती थी। जज्बाती तो शुरू से ही थी। इस वक्त भी शदीद गुस्से और जज्बात के जेर असर उसने इंतहाई फैसला लिया था। वो अब अलमारी के सामने खड़ी थी। निचले खाने में कुछ कैश पड़ा था, साथ गोल्ड की ज्वेलरी थी। उसने दोनों चीजें अपने हैंडबैग में डाली। फिर कपड़ों की बारी आई। 3-4 जोड़े उसने एक अलग छोटे से बैग में डाले, जिसे आसानी से उठाया जा सकता था। दूसरे दराज से उसका एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी मिल गया। वो भी उसने हैंडबैग के छोटी पॉकेट में डाल दिए। इस दौरान उसकी आंखें धुआंधार बरसती रहीं। गुस्से के आलम में उसने अचानक घर छोड़ने का फैसला किया था और उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जाने से पहले उसने आखिरी मर्तबा अपने कमरे पर नजर दौड़ाई। साइड टेबल पे फोटो फ्रेम में उसकी और पापा की एक यादगार फोटो सजी हुई थी। उसने धुंधलाई निगाहों से फोटो को आखिरी बार देखा। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की चौथी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।